मुस्तफ़ा कमाल पाशा अलमारूफ कमाल अतातुर्क ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुल्क के सारे और बड़े बड़े मुल्लाओं को मेरे पास ले आएं। जब मुल्ला आए तो मुस्तफ़ा कमाल ने उनसे कहा, किसान हुकूमत के लिए गंदम चावल वगैरह उगाते हैं, गोश्त, डेयरी फार्मर्स, दर्जी और दीगर चीज़ें बनाने वाले अपने लोगों और अपनी हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई कारआमद काम करते हैं। आप अपनी हुकूमत और अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं? मुल्लाओं ने कहा, हम आपके और अपने लोगों के लिए दुआएं करते हैं। कमाल अतातुर्क ने फिर उन्हें समंदरी सफ़र की दावत दी और एक मल्लाह को हुक्म दिया कि वो जहाज़ को बीच समंदर में छेद कर दे, सुराख कर दे। समंदर के बीचों बीच मुल्लाओं ने जब जहाज़ में सुराख देखा और जहाज़ में पानी भरता देखा तो वो सब चीखने लगे। कश्ती के निगहबानों ने मल्लाहों से कहा कि वो दुआ करें ताकि जहाज़ में वो सुराख बंद हो जाए। मुल्लाओं ने गुस्से में आकर बुलंद आवाज़ से जवाब दिया कि कभी दुआ से भी सुराख बंद होते हैं? तो मुल्लाओं ने कहा, इस पानी को हमें जहाज़ से निकालना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। कश्ती के मुल्लाहों ने कुछ बाल्टियां मुल्लाओं के हाथों में थमा दी और कहा कि वो लगातार पानी निकालते रहें। मुल्लाओं ने बगैर रुके जहाज से धड़ाधड़ पानी निकालना शुरू कर दिया। मुल्लाओं ने जहाज को वापस मोड़ा और तेज रफ्तारी से साहिल पर वापस पहुंचा दिया। सब मुल्ला थकन से एक कोने में बेहाल होकर गिर गए। कमाल अतातुर्क उनसे फिर मिलने आया, उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं। आपको मुल्क व कौम के लिए कुछ काम भी करना होगा ताकि आपके फ़ायदे अवाम और हुकूमत तक पहुँचें। काम के सिवा कोई मुल्क दुआओं से तरक्की नहीं करता और आप मुल्लाओं ने हमेशा मज़हब को अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए, लेन देन के लिए इस्तेमाल किया है। तुर्क अदब से इंतखाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 13 दिसंबर 2025 है और दिन है हफ्ते का। कुछ ताज़ा तरीन हालात, पाकिस्तान की सूरत हाल, दुनिया की सूरत हाल, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान का रुख ठीक है या गलत है, इस पे कोई बात करेंगे। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये जो मेरा वीलॉग होता है ना, इसमें कोई सनसनी नहीं होती। हाँ, इसमें इतना मवाद मौजूद होता है कि आप कहीं पे गुफ्तगू कर सके, आप कहीं पे दलाइल दे सके। मसलन ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया, ग्रे वुल्फ अलमारूफ मुस्तफ़ा कमाल पाशा अलमारूफ अतातुर्क, उनसे हज़ारों इख्तलाफ बल्कि करोड़ों इख्तलाफ है हमें, ख़ासकर इस्लामी नुक्ता नज़र से। लेकिन क्या इसमें हकीकत नहीं है कि इन मुल्लाओं ने हमेशा दीन को बेचा, इन मुल्लाओं ने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया? और फिर मसला ये है कि जितने सादा मुसलमान अवाम हैं उतनी सादा शायद ही कोई हो। इस्लामाबाद में एक फंक्शन होता है और दुनिया जहान के मुल्ले, दुनिया जहान के उलमाए सू वो इकट्ठे किए जाते हैं और वहाँ पर कोई ये बात नहीं करता कि 3 साल से 3.5 साल से पाकिस्तान पे कौन सा निज़ाम लागू है, पाकिस्तान की अदालतों का क्या बना,
5300 अरब की करप्शन का क्या बना, इंसानी हकूक का क्या बना, अदलिया का क्या बना, 8 फरवरी 2024 का क्या बना। बल्कि ये लोग वहां पे ऐसी ऐसी तकरीरें कर रहे थे, ऐसी ऐसी चापलूसी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आपकी बैत करते हैं। मैं आपको कई दफा पहले भी बता चुका हूं कि आखिर मामला बैत पे जाएगा, आखिर मामला खलीफे पे जाएगा, खलीफतुल मुस्लिमीन पे जाएगा। और ये सारे के सारे जो उम्वी थे वो अपने आप को खलीफा कहलाते थे, अब्बासी सारे अपने आप को खलीफा कहलाते थे। एक अब्बासी खलीफा नाम नेहाद वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, साथ इतना लौ लश्कर था, इतना ढोल ढमक्का था, इतना इस्तकबाल था कि वो इशा के वक्त मस्जिद में पहुंचा ईद की नमाज अदा करने के लिए। यही हाल नहीं है, रोडों पे देख ले, प्रोटोकॉल जो है वो देख ले। तो बात बैत पे आ गई है। ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि हम आपकी बैत करते हैं फील्ड मार्शल साहब को, और शाहीन सहबाई ने उनको नाम दिया है नायब खुदावंद, कि वो अब पाकिस्तान के नायब खुदावंद हैं। और फिर ताहिर अशरफी ने एक और शुरली छोड़ी, वो ये कि 30 लाख जो तलबा हैं वो आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। इसका अकल से और लॉजिक से कोई ताल्लुक बनता है? वो कौन है 30 लाख तलबा? वो गरीब लोग हैं। अगर उनके पास यकीन करें पैसे होते तो वो इन मदरसों का रुख न करते, वो अपनी औलाद को ताहिर अशरफी और मुफ्ती मुनीब और तकी उस्मानी के हवाले न करते। न करना चाहिए, न करना चाहिए कतई तौर पे। लेकिन जो है वो कह रहा है कि 30 लाख जो गरीब यतीम मस्कीन जिनके नाम पे हमारे इतने असासे हैं, मैं आपको दावत दूंगा कि YouTube पे एक प्रोग्राम पड़ा है, प्रोग्राम है एक दिन ताहिर अशरफी के साथ, वो जो जियो वाला सुहेल वड़ाइच करता है। आप इस शख्स को देखें, आप इस शख्स का नाश्ता देखें, नाश्ता ओमान का जैतून और मदीने की खजूरें और पता नहीं कहाँ का क्या, ये सिर्फ नाश्ता आप देखें इस ताहिर अशरफी का। तो नायब खुदावंद के सामने ऐसी ऐसी तकरीर की गई, ऐसी ऐसी तकरीर की गई कि मई में पता नहीं हमने क्या कर दिया, मई में पता नहीं आपने क्या कर दिया, हमें तो नहीं पता चला। हाँ, हमें ये पता चला कि एयरफोर्स ने हस्बे मामूल पेशा वराना कारकर्दगी दिखाई, जहाज गिरा दिए, क्योंकि एयरफोर्स का कोई सियासत से लेना देना नहीं है, ना कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो कोई और इलेक्शन वगैरह डब्बे इधर उधर करते हैं। वो अपना काम करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो अपना काम 16 आने करते हैं। बहरहाल ये जो मुल्ला थे, डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन तफावुत फर्क, अल्फाजो मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। इनकी अज़ानों में भी फ़र्क है, इनके लहजों में भी फ़र्क है, क्योंकि ये दीन बेचते हैं, ये बार्टर सिस्टम है, इस हाथ दे उस हाथ ले। इसका जो शाहकार है वो मौलाना फजल रहमान है। क्या हैसियत है मौलाना फजल रहमान की? यही दीन, ताहिर अशरफी, मुफ्ती मुनीब, यही दीन आगे पीछे करना। बहरहाल ये मैंने कहा कि आपको नायब खुदावंद के बारे में कुछ बता दिया जाए और एक मिसाल भी दी जाए। उसके अलावा आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा थंबनेल को क्लिक किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ स्टफ़ मिलेगा, यहाँ पे आपको फ़िक्र की दावत इंशाल्लाह दी जाएगी, गौर की दावत दी जाएगी, और आप यानी बड़े आराम से ये वीलॉग किसी को तोहफ़ा कर सकेंगे।
ایک دو اور تحریریں بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے بار بار کہ وہ لائک کر دیا کریں جو ہے نا وہ ویڈیو کو، پیغام پہنچا دیا کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کو تحفہ دیا کریں، اور ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اگر 100 لوگ دیکھتے ہیں خیر ہے، کیونکہ یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے قوم کو۔ یعنی یہ ہمارے ایک سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں اور ہمارے دوست ہیں، رانا عظیم صاحب، کبھی ان کا ویلاگ دیکھیں اور ان کی ویوز دیکھیں، اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان کی پچھلے 2 سال سے کسی خبر میں کوئی صداقت ہو، جو کچھ وہ ویلاگ میں کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک بات ہوئی ہو۔ یہ آپ نے لازمی تجربہ کرنا ہے۔ رانا عظیم صاحب فیصل آباد کے ہیں، بڑے زبردست آدمی ہیں، لیکن میں ان کے سٹائل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں ویلاگ میں۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، وہ تھامنیل سنسنی والا بنا دیا نا، تو بہرحال 100 لوگ بھی دیکھیں تو پورا دیکھ لیں تو میرا جو ہے وہ پیغام پہنچ جائے گا۔ کل ایک میسج آیا انڈیا سے، بھوپال سے، اقبال خان تھے میرا خیال ہے، ان کی محبت کا بہت شکریہ، میں خصوصی ذکر کروں گا، اور بہت شکریہ ان کا، ان کے پیار کا۔ انہوں نے میسج کیا، میں نے ان کو جواب بھی دیا تھا، اقبال خان صاحب میں نے آپ کو جواب بھی دیا تھا، آپ کی جو ہے وہ بہت مہربانی۔ جمامہ خان نے بڑا جو ہے نا وہ عجیب و غریب ٹویٹ کیا ہے اور بڑی عجیب و غریب خبر دی ہے، یعنی آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں میں میرے 2 لاکھ جو فالورز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ بات غور سے سننی ہے، 2 لاکھ فالورز، اب 2 لاکھ فالورز بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے گروک سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ گروک نے جواب دیا، اب اس پہ غور کرنا ہے، کہ آپ اسرائیل پہ تنقید کرتی ہیں، یہ کسی زمانے میں یہودی ایجنٹ کی بیوی تھی، آپ اسرائیل پہ تنقید کرتی ہیں، اور مزے کی بات آپ پاکستان کی حکومت پہ تنقید کرتی ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں اس وقت تک بندہ نہیں مرتا جب تک اس کا چہرہ بے نقاب نہ ہو جائے، جب تک وہ ایکسپوز نہ ہو جائے۔ یہ سارے کہتے تھے عمران خان کو یہودی ایجنٹ، اور اینڈ پہ یہودی ایجنٹ کون نکلا؟ اینڈ پہ بنجمن نیتن یاہو کا پیارا کون نکلا؟ اس کا راج دلارا کون نکلا؟ یہ گروک نے بھی بتا دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارا چینل بھی اسی زد میں ہے، کیونکہ ہم سے بھی خیر کی بات تو ہوتی نہیں ہے، نہ ہم کریں گے۔ عمران خان کی حکومت بھی آ گئی تب بھی ہمارا کام تنقید ہی ہے، کیونکہ ہم نے تو سر تسلیم خم نہیں کرنا بادشاہوں کے درباروں میں۔ بہرحال جمائمہ نے انکشاف کیا ہے کہ آپ اسرائیل پہ تنقید کرتی ہیں، آپ پاکستانی حکومت پہ تنقید کرتی ہیں، لہذا آپ کے ساتھ یہ کام جاری رہے گا۔ بہرحال جمائمہ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اور کل کچھ لوگ ملے ہیں، وہ پھر دھوپ لگوائی ہے نواز شریف کو، اور کشمیر سے بھی کوئی لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو جو بات آپ سے کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی صرف میرٹ دیکھتی ہے اور کچھ نہیں دیکھتی، چین کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے، صرف میرٹ۔ لیکن میں نے کہا کہ ان کو یاد کرا دوں کہ اگر وہ اپنا الیکشن دیکھ لیں، فارم 45 دیکھ لیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بوڑھی اور بیمار اور قیدی عورت نے 80,000 سے ہرایا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 65,000 سے ہرایا ہے، کوئی کہتا ہے 50,000 سے ہرایا ہے۔ بہرحال سارے یہ کہتے ہیں کہ 50,000 کی لیڈ سے زیادہ ہرایا ہے جو ہے وہ اس گوالا منڈیلا کو یاسمین راشد نے۔ تو پہلے اپنی سیٹ دیکھ لیتے، یعنی کیا پرابلم ہے؟ آپ جیتے ہوئے ہیں تو پورے ملک کو دکھائیں کہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں میں جیتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی تاریخ میں شاید یہ نہ ہوا ہو، ایک آر او کو رات کو 2 بجے تبدیل کیا جاتا ہے، کیونکہ پہلے والا آر او وہ ڈٹ جاتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، پہلے اس کو مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں، غازیان غزوہ ہند بہت مارتے ہیں، وہ نہیں مانتا، 2 بجے اس کا رات کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سنا ہے کبھی؟ کسی کتاب میں پڑھا ہو تو لازمی بتانا ہے۔
2 بجے اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، نیا میری طرح لگڑ RO لایا جاتا ہے اور وہ RO رزلٹ تیار کرتا ہے نواز شریف کا۔ 110 کو جو ہے وہ 1100 کرتا ہے، 50 کو وہ 5000 کرتا ہے، اور اس طرح اس میرٹ والے علمبردار کو جو ہے وہ جتاتا ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہماری پارٹی میں صرف اور صرف جو ہے وہ میرٹ ہے۔ ایک اور بات آپ سے جو ہے وہ سانجھی کرنی ہے، وہ سانجھی یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے حالات کس طرح کے ہیں یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ مثال جو ہے وہ بہت پرانی ہے، لیکن آپ نے غور کیا تو یہ ہمیں کیوں نہیں پڑھاتے اور ہم پر تعلیم کے دروازے جو ہے وہ کیوں بند ہیں، یہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ کہانی میں وہ شو ہوگا۔ سکندر ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوا جہاں طاقت کا مطلب زمین، سونا اور آدمی تھے۔ پھر اس کی زندگی میں ارسطو داخل ہوا اور اس نے ایک نئی طاقت دکھائی، خیال اور علم کی طاقت۔ سکندر اعظم کو سبق 2 طرح کے تھے، یہ غور طلب ہے۔ چند باتیں ایسی تھیں جو درباری بھی سن سکتے تھے، گفتار، حکومت، قانون۔ پھر وہ دائرہ تھا جو بالکل نجی تھا۔ کس طرح؟ جب خدام چلے جاتے، درباری چلے جاتے، آواز مدھم ہو جاتی، بات سرگوشیوں تک آ جاتی، اور بات روح، زندگی کے مقصد اور اس انسان کے بارے میں ہوتی جو تنہائی میں کیسا ہے۔ یہ حصہ سکندر کو لگتا تھا کہ صرف اس کا ہے، اس کی خاص امانت ہے۔ یہ راز سکندر کو بتائے جاتے۔ پرنس تھا نا، وقت گزرا، لڑکا بادشاہ بنا، پھر فاتح بنا۔ ایشیا کی مٹی اس کے جوتوں پر تھی، دریاؤں اور صحرا کے نقشے اس کے خیمے میں لٹکے ہوتے تھے۔ اتنے میں ایک مختلف خبر آئی، کوئی فتح نہیں بلکہ ایک عجیب خبر۔ ارسطو نے وہی سارے گہرے مضامین، اس کے ساتھ والی سرگوشیاں لکھ دیے جن پر کبھی خفیہ مجلسوں میں بات ہوتی تھی، اب وہ نقل ہو رہے تھے، شہزادوں اور عام شاگردوں تک، عام لوگوں تک پھیل رہے تھے۔ بچہ بچہ ان کو پڑھنے لگا۔ سکندر نے عنوان پڑھے، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو کبھی اس کا خاص سرمایہ تھی، جو سرگوشیاں تھیں۔ اسے اندر سے چبھتا ہوا احساس ہوا۔ یہ خوف نہیں تھا بلکہ حسد اور برتری کے کم ہو جانے کے خطرے کی چبھن تھی۔ اگر ہر سنجیدہ طالب علم وہی پڑھ لے جو میں نے اکیلے پڑھا تو پھر میں کس بات میں سب سے اوپر رہوں گا؟ میں نے دنیا کو فتح کیا، علم بھی بس میرا ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس نے خط لکھوایا کہ آپ نے یہ علوم شائع کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ اب میں دوسروں سے کس بات میں بڑھ کر رہوں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ چیزوں کے علم میں سب سے آگے رہوں، صرف طاقت میں نہیں۔ ان جملوں کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی، علم میرا ہتھیار ہے۔ اگر سب کے ہاتھ میں یہی ہتھیار آ گیا تو میری اونچائی کم ہو جائے گی۔ ذرا ارسطو کو سوچئے، جو دور بیٹھا اپنے شاگرد کا خط پڑھ رہا ہوگا۔ ساری عمر اس نے اندھیروں سے عقل کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے نزدیک علم سونے کے سکے کی طرح نہیں تھا جو بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جتنا زیادہ ذہنوں تک پہنچے گا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اس نے لکھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سچ صرف ایک بادشاہ کے خیمے تک محدود نہ رہے۔ اب 2500 سال آگے چلتے ہیں، سیدھا پاکستان آتے ہیں۔ یہاں محلوں کی جگہ حویلیاں، گھوڑوں کی جگہ ڈبل ڈور، مگر ذہن کا نقشہ کئی جگہ وہی ہے۔ بہت سے علاقوں میں اصل فیصلہ خاموشی سے یہ ہے، لوگ متفق ہیں کہ لوگ اتنے ہی پڑھے لکھے رہیں کہ حکم مان سکیں، اتنے نہیں کہ سوال کر سکیں۔ ابھی بتایا کہ کوئی ملا سوال نہیں کر سکا۔ اتنا پڑھیں کہ
حکم مان سکیں، سوال نہ کر سکیں۔ کئی دیہاتوں میں اسکول صرف کاغذوں میں ہیں، عمارت ہے دروازہ بند ہے، ٹیچر کا نام لسٹ میں ہے، کلاس روم خالی ہے۔ جس لڑکی کو آج سائنس پڑھنی چاہیے وہ گھروں میں پانی بھر رہی ہے، جس لڑکے کو کتاب میں دنیا کھولنی چاہیے وہ ٹھیلا کھینچ رہا ہے۔ کچھ جاگیردار آسانی سے ٹریکٹر لے آتے ہیں مگر لائبریری نہیں بناتے، مہمان خانہ بنا لیتے ہیں، سائنس لیب نہیں بناتے۔ سیاسی جلسے پر خرچ کرنا آسان لگتا ہے، ٹیچر کی ٹریننگ پر خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب پڑھ گئے تو کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ اتنا سارا شعور عمران خان نے بانٹا، اتنا سارا، پورا نہیں، اتنا سارا۔ کیا حال کیا ہوا ہے لوگوں نے اور نوجوانوں نے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں۔ شعور بانٹا زی وقار عبداللہ کے بیٹے نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کیا کر دیا؟ ایک بندہ آیا اور بڑے گستاخی میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پرانا ہمارا دین ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بت شد کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جی میں کہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا آپ کہتے ہیں مکہ فتح ہوگا؟ آپ نے کہا کہ جی میں جو ہے نا وہ کہتا ہوں۔ پھر اس نے کہا آپ کہتے ہیں روم اور فارس گر جائیں گے مسلمانوں کے سامنے؟ آپ نے فرمایا جی میں کہتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، میں یہ بھی کہتا ہوں۔ وہ غصے میں چلا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہو گئے۔ وہ بندہ موجود تھا، دین نے سپیڈ پکڑ لی، دین پھیلتا گیا، بت اٹھا کے پھینک دیے گئے۔ اس بندے نے کہا بتوں والی بات تو ٹھیک ہو گئی۔ اس کے سامنے روم کو خالد بن ولید نے اور فارس کو سعد بن ابی وقاص نے الٹ دیا۔ اس نے کہا یہ بات بھی سچ ہو گئی، اب تیسری بھی سچ ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ سچ اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ شعور بانٹا تھا۔ آج تک 7 بر اعظموں میں جہاں پہ انسان ہے اذان ہوتی ہے، یہ شعور ہوتا ہے کہ اتنا، یعنی کتنا، آپ اس کو دوبارہ دیکھیں نا کہ اگر یہ سب پڑھ گئے تو کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان میں ہر کام کیا جرنیلوں نے 47 سے لے کر 2025 تک۔ کبھی سنا کہ علم کے لیے کچھ کام کیا، لوگوں کو شعور دینے کے لیے کچھ کام کیا؟ سیاستدانوں نے اندرون سندھ چلے جائیں، جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، بلوچستان میں جہاں 17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے اور اس کی گیس سب پورے ملک کی روٹی پکاتی ہے، چپ ہیں بلوچی۔ کے پی کے میں چلے جائیں، جتنا سنگ مرمر کے پی کے سے اور جتنے پتھر کے پی کے سے نکلتے ہیں، آپ کو پتہ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بہت جاتا ہوں۔ اور وہ کدھر جاتا ہے؟ بہرحال کہ کنٹرول مشکل ہو جائے۔ سکندر چاہتا تھا کہ اعلیٰ علم پر اس کی اجارہ داری رہے۔ کچھ جاگیردار اسکول اور علم پر اپنی اجارہ داری سے اپنی اونچائی بچانا چاہتے ہیں۔ فارمولہ وہی ہے، طاقت کو دوسروں کی کم علمی میں سہارا ملتا ہے، طاقت تب قائم رہتی ہے۔ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری، بولی کے چرن چھو میرے، چرن پیر بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری۔ میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے؟ طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ ابو جہل، ابو لہب، مناف، امیہ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ فرعون، نمرود، شداد سارے ہمارے سنگی تھے، کدھر گئے؟ طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ بہرحال اس کے مقابلے میں ارسطو کا رستہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ لکھتا رہا، اس نے سبق کاغذ پر آزاد کر دیے،
اس نے قبول کیا کہ شاید اس سے استاد اور شاگرد کے بیچ فاصلے کم ہو جائیں مگر علم زندہ رہے گا۔ آج پاکستان کے کسی پسماندہ گاؤں میں جب کوئی استاد پھٹی ہوئی کتاب کھول کر بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ خاموشی سے ارسطو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور سکندر کی سوچ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جرنیلوں کی سوچ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، زرداری کی سوچ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، نواز شریف کی سوچ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ علم صرف امیروں کی نشستوں کے لیے نہیں، آخری بینچ پر بیٹھے بچے کا بھی حق ہے۔ اور جب کوئی بااختیار شخص اسکول بند رکھتا ہے، استاد کی پوسٹ بیٹوں بھتیجوں کے نام کی سیاست بنا لیتا ہے یا ایسا نصاب رکھتا ہے کہ بچہ رٹا لگا لے مگر سوچ نہ سکے، تو وہ سکندر کی وہی غلطی دہرا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری اونچائی تمہاری جہالت پر کھڑی ہے، جرنیلوں کی اونچائی ہماری جہالت پہ کھڑی ہے، اس اشرافیہ کی اونچائی ہماری جہالت پہ کھڑی ہے اور کسی چیز پہ نہیں کھڑی۔ آپ جتنا مرضی ہے انکار کرتے رہیں۔ اقوام متحدہ میں ایلس ایڈورڈز ہیں، انہوں نے آتما رولی ہے نظام کی اور انہوں نے وارن کیا ہے کہ اقوام متحدہ آپ لوگوں نے سائن کر رکھے ہیں اور آپ لوگ عمران خان کو جو ہے وہ قید تنہائی میں ڈال رہے ہیں، آپ عمران خان کو اذیت دے رہے ہیں، آپ عمران خان پہ تشدد کر رہے ہیں، لینی ہماری امدادیں، لینے ہمارے پورن فلموں کی کمائی، لینی ہماری پورن ایکٹریسز کے ٹیکس، کھانا اور اس پہ موجیں کرنا اور اسے اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کرنا، ادھر تو آپ اقوام متحدہ کا حصہ ہے، لیکن ایک منتخب وزیر اعظم کو 80% جو اپنے ملک میں مقبول ہے، جس کے ساتھ نوجوان ہیں، اس کو آپ لوگ ذہنی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کو آپ اکیلے میں رکھ رہے ہیں اور 23 شرائط عائد کر دی ہیں IMF نے، اور یہ 1-2 مہینے میں آپ کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ IMF کی شرط کے مطابق ڈالر کو کھلا چھوڑا جائے، ڈالر جو ہے وہ 325 سے 350 پہ چلا جائے گا اور ہر میٹھی چیز مہنگی ہوگی، گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی، جس طرح پچھلے سال کسان رولا، اس دفعہ بھی کسان اس سے زیادہ رولے گا۔ SIFC کو سبسڈیاں نہ دیں، وہاں سے جو FWO کو ٹھیکے جا رہے ہیں وہ نہ دیں، یہ IMF کہہ رہا ہے۔ تو اقوام متحدہ کہتا ہے ادھر فائدے اٹھانا، ادھر ہماری بات نہ مانا۔ ایلس ایڈورڈز کا جو یہ بیان ہے وہ پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چودھری نظام الدین اور ان کے جو ہرکارے ہیں وہ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں نا، چونکہ بوڑھے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو بتا دوں گی پروٹوکول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جب بیٹھتے ہیں نا تو ان کے قریب ترین جو جگہ ہوتی ہے تو وہ واش روم ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی ہے، 60 سے زیادہ ہوتے ہیں، 70 سے زیادہ ہوتے ہیں، تو بار بار ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہرحال کل ہمارے اردلی نے ولادیمیر پوٹن کو واش روم جاتے ہوئے، اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم سپر طاقت ہیں، پوٹن طاقتور آدمی ہیں، اتنا طاقتور آدمی کیسے ہو گیا کہ ہمارا اردلی اس کا پیشاب جو ہے وہ رو کر کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ آج کل اس نظام کی ایک کوشش ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کہیں پہ ویڈیو مل جائے، یعنی جب آپ کو کہیں پہ مشہور آدمی مل جائے، مثلا آپ کو کہیں پہ عمران خان مل جائے خوش قسمتی سے، تو آپ کی پہلی کوشش کیا ہوگی؟ پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ تصویر بنوا لیں۔ کہیں آپ کو میں مل گیا تو آپ کی پہلی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے محمود نیازی سے جان چھڑوائیں، تو عمران خان کے ساتھ تو آپ تصویر بنوائیں گے۔ اسی طرح یہ آج کل فیلڈ مارشل صاحب، اردلی صاحب، یہ سارے ویڈیو کے چکر میں تصویر بن جائے۔ پیوٹن کا ہاتھ، نہ پیوٹن کو انگریزی آتی ہے، نہ شہباز شریف اور اردلی کو رشین آتی ہے، بہرحال وہاں ہاتھ پکڑ کے وہ ویڈیو بناتا رہا اور قطرہ قطرہ کر کے
جو پیوٹن کی میرا خیال ہے پینٹ تھی یا جو انڈر گارمنٹس تھے وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا رہا. یہ وائرل ہے کہ پیوٹن کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے موتر کرنے میں. شکر پڑے اردلی کہ دھار اس پہ نہیں مار دی ورنہ ہم کہاں کے رہتے. آج جو ہماری سب سے اہم سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے 12 مئی 2017 کو کیا ہوا. یہ ذرا آپ نے سننا ہے اور مجھے داد دینی ہے کہ جی میں آپ کے سامنے کیسی سٹوری لایا ہوں. جی یہ آپ نے جو ہے نا غور کرنا ہے. جنرل فیض حمید کیس نے پوری کہانی ننگی کر دی. 4 الزامات جی. میرا سوال ہے ٹاپ سٹی کیس کے بعد جنرل فیض حمید کو متواتر ترقیاں کیسے ملی؟ یہ چھاپا پڑتا ہے ٹاپ سٹی پہ 12 مئی 2017 کو. فیض حمید کیا ہوتے ہیں؟ فیض حمید ہوتے ہیں DGC میجر جنرل. اس کے بعد وہ کیا بنتے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل. اس کے بعد وہ کیا بنتے ہیں؟ DG ISI. اس کے بعد وہ کیا بنتے ہیں؟ کور کمانڈر پشاور. اور 12 مئی کو چھاپا پڑا 2017 میں ٹاپ سٹی پہ. اس کی تفصیل سنیں. جی میرا سوال ٹاپ سٹی کیس کے بعد جنرل فیض حمید کو متواتر ترقیاں کیسے ملی؟ کیا فوج کا نظام خراٹے مار کے سو رہا تھا؟ ISPR کے مطابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف 4 سنگین الزامات تھے. الزامات کون تھے آپ سن چکے ہیں. سیاست میں مداخلت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات و وسائل کا ناجائز استعمال اور شہریوں کو نقصان پہنچانا. مگر اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب ٹاپ سٹی کیس کھلا. ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جس پر 12 مئی 2017 کو رینجرز اور ISI نے چھاپا مارا فیض کے کہنے پہ. اور بعد میں سپریم کورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ سونا، نقدی اور اربوں روپے کی مبینہ بھتہ خوری کی کہانی ریاستی چھتری تلے چلتی رہی. درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ جنرل فیض نے ثالثی کے نام پر ملاقات کر کے کہا کہ 400 تولے سونا اور نقدی کے سوا باقی چیزیں واپس کر دیں گے. 400 تولہ اور نقدی ذرا اچھی چیز ہے آندروں کے لیے، ہاضمے کے لیے، یہ واپس نہیں کریں گے. آگے سنیں. جبکہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر 4 کروڑ نقد کہ 4 کروڑ نقد دیں اور ایک نجی چینل کو سپانسر کرنے پر زور دیا. یہ 2 بریگیڈیئر، کیونکہ ایک غلط کام آپ اوپر کے کہنے پہ کرتے ہیں، 3 کام اپنے غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ فیصلہ جو ہی آیا پوری ریاستی مشینری کا پول کھل گیا کہ فوج میں اندرونی اعتصاب نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں. یہ ادارہ دیمک زدہ ہو چکا ہے جہاں جرائم کو چھپایا جاتا ہے، عہدے بانٹے جاتے ہیں اور غلطیوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جو مکہ اور تھپڑ جنگ کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پر ہی مار لینا چاہیے. تو آج یہ تھپڑ پورے پاکستان کے چہرے پر ہے. جو جرم 2017 میں ہوا وہ جنرل فیض کو 3 مزید ترقیاں دینے سے نہ روک سکا. سوال یہ نہیں کہ اس کیس میں سزا کیوں ہوئی، سوال یہ ہے کہ فوج نے 4 سال تک اس مجرم کو ہیرو کیوں بنا کر رکھا. اور یہ کیس بھی تب کھلا جب 9 مئی کے بعد کسی ٹیلی فون کال نے ایک طاقتور کے کان جلا دیے. یعنی جرم ہمیشہ موجود تھا مگر کاروائی اس وقت ہوئی جب ذاتی بغض نے تقاضا کیا. آج پاکستانیوں کی طرف سے ایک ہی سوال ہے، کیا جنرل قمر جاوید باجوہ سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے فیض حمید جیسے متنازع مجرمانہ ریکارڈ والے افسر کو یہ 3 پوسٹنگ کیوں دی؟ 16 جون 2019 DG ISI کی تقرری، اکتوبر 2021 کور کمانڈر پشاور، اگست 2022 کور کمانڈر بھاولپور. اگر یہ الزامات حقیقت تھے تو وہ اتنے سال مقدس گائے کیوں رہے؟ اگر یہ الزامات جھوٹے تھے تو آج انہیں لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ ہے اصل کہانی. جرائم نہیں بدلے، صرف طاقت کے مراکز بدلے ہیں. فوج کے اندر بگاڑ شخصیات میں نہیں پورے نظام میں ہے، جس میں اعتصاب نیچے نہیں جاتا، صرف وہاں جاتا ہے جہاں ذاتی مفاد یا دشمنی ہو. اصل مسئلہ یہ ہے.
اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔